दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर तो आपने थंबनेल पे देख ली कि मैंने मलिक रियाज की वाइफ के हवाले से एक अहम तरीन स्टोरी जो है वो आप तक पहुंचानी है। लेकिन उससे पहले जिस जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया। हाँ, वो हाजरा खान खातून जो मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, जिसकी एक लंबी दास्तान है इमरान खान के साथ। उसकी मैंने पिछले अपने व्लॉग में ये बताया था कि उसकी किताब आज मंजर आम पर आ जाएगी, तो वो आ गई। और अभी उसके हवाले से तकरीब तो नहीं हुई, तकरीब कल होगी। लेकिन बड़े बड़े एंकर्स के पास और बड़े जो आपके मुल्क के आहो वही ना बड़े, सबके पास वो किताब पहुंच गई, उसकी कॉपी पहुंच गई। और एंकर्स उस किताब को छान छान कर उसमें से व्लॉग कर रहे हैं, खबरें निकाल रहे हैं और न्यूज़ रूम खबरों से भर रहे हैं। जी हाँ। और इस किताब में कहानी क्या है, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। पूरा मुद्दा इस किताब का पढ़ लें, बाद में चस्के लेने के लिए अगर पढ़नी है तो पढ़ लें। इस किताब में वो पूरा मुद्दा है जो गंद होता है, पूरे का पूरा गंद। कैसे हाजरा खान से इमरान खान ने राब्ता किया, कैसे उसके साथ एक लॉन्ग सेक्स रिलेशन रहे, कैसे लाहौर में, कराची में, बनी गाला में, कोयटा में और दूसरे शहरों में उसे बुलाया जाता रहा खान साहब की तरफ से। और कैसे ये सारे का सारा वही गंद यार, जो रीमा सार्जेंट, जो सीता वाइट, जो अदाकारा रेखा, वो कौन थी खातून, दूसरी एक इंडियन अदाकारा है, सॉरी इस वक्त मेरे जहन में नाम उलट पुलट हो रहा है उस खातून का। वही मामला। और बात और इंडियन खवातीन के साथ वो रिलेशंस, वही आयशा गुलालई, वही स्मेरा मलिक और आयला मलिक, वही गन स्टोरी जो लाहौर में सलाउद्दीन सल्ली, हाँ इलामा इकबाल दा दोतरा आहो, उसकी हवेली से शुरू हुई और फिर फैलती चली गई। इमरान खान की वो बैठक थी, वो डेरा था सली की हवेली, वहाँ से लेकर पता नहीं कहाँ 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 तक, और लंदन के क्लब्स। और इनामुल्ला न्याजी साहब और जेड़ा दसदे इन्हां दे कज़न, बड़ियां अजीबो गरीब दास्ताना। लेकिन इन सारी दास्तानों से यकीनन इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। ये इस तरह के स्कैंडल्स ला के बाद लोग समझते हैं ना कि इमरान खान की शोहरत डैमेज होगी, इंज नहीं है। उसके चाहने वाले कहते हैं हाँ ठीक है, आहो है तो है, क्यों बुढ़ियां जांदियां उनके कोल, कह सकते हैं। इमरान खान खुद कहता है कि वो प्ले बॉय रहा है, तो पीछे क्या रह गया। इस तरह के स्कैंडल्स आते ही हैं, इस तरह की कहानियां बनती हैं। और वो हीरो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो आज से नहीं, पिछले 50 साल से एक पॉपुलर आदमी है। और निसफ सदी से जो बंदा पॉपुलर हो, और आज तक उसके चाहने वाले, जब वो सतरिया बतरिया हो गया, उसके बारे में कहते कि हैंडसम लग रहा है वजीर आजम। जब वो वजीर आजम था तो कोई इस दिन फर्क नहीं पैदा। अच्छा, दूसरी बात भी बड़ी अजीबोगरीब, मलिक रियाज की वाइफ की स्टोरी की तरफ आता हूं मैं अभी। दूसरी भी बड़ी अजीबोगरीब एक कहानी ना मेरे दिमाग में आज चल रही है शाम से ही ना, जब से मैंने वो मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वो वीडियो देखी, जो गाड़ी चला रहा है मियाँ नवाज शरीफ और मरी की तरफ जा रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ मरियम नवाज को बता रहा है कि मैं और तेरी अम्मी कुलसूम इन चढ़ाइयों पे हम भाग के चढ़ते थे और घर से यहाँ तक हम पैदल आते थे,
اور یہ کالی مٹی جو ہے یہاں کلثوم کی خالہ رہتی تھی، اور وہ سوری خالہ جو ہے گرمیوں میں یہاں آتی تھی، اور ہم یہاں سے یہ چڑھائی چڑھتے تھے وہ چڑھائی چڑھتے تھے، اور یہ ہوتا تھا کلثوم کلثوم کلثوم۔ اللہ جنت نصیب کرے۔ وہ خاتون واقعی بڑی اعلیٰ تھی، مریم کی والدہ، میاں نواز شریف کی وائف، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ بڑی دلیر خاتون سی، پہلوانہ دی بہن سی، جارا پہلوان، پولو پہلوان اس خاندان میں سے تھی، مونی روڈ کی دلیر عورت تھی۔ اور اس نے جو اس کا مختصر سا سیاسی کیریئر ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور وہ باؤ جی کہتی تھی نا نواز شریف کو، واقعی باؤ جی کی بڑی وفادار تھی، لیکن باؤ جی پورا گند کھول دے رہے، گھر برباد کیا۔ اگر بشرا بی بی کا گھر، خاور مانیکا کا گھر برباد کیا ہے نا عمران خان نے، تو میاں نواز شریف بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ اس نے بہت پہلے وہ تارا سید کا گھر برباد کیا، وہ جو اپنی ماں ملکہ پکھراج کے ساتھ گاتی ہوتی تھی، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، وہی تارا سید، نعیم بخاری کی وائف، ایک ہستا بستا گھر، اور یہی مری، اور یہیں کے پتریاٹا شریاٹا کہ جہاں چیئر لفٹس تارا سید کے نام کی گئی تھی، لیز پر، لمبی لمبی لیز پر، اور پتہ نہیں کیا کیا نوازشات۔ اور وہ شمشاد بیگم، وہ انڈین ایکٹریس، جانتے ہو نا کہ کس طرح سے، مطلب وہ ایک مبینہ طور پر ایک جاسوس خاتون تھی، اور میاں صاحب نواز شریف اس کی زلفوں کے اسیر ہو کر کشمیر کو عزیز دات لاتا، یار سیدھی گل کر لو، اس طرح سے بات کر لیں۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ بھائی جان اس حمام جو سارے ہی ننگے، اور جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا نا کہ یہ جو فرا گوگی کا کلب تھا، اس میں شلوار اتار کے خاور مانک کا ننگا کھڑا ہو گیا۔ اس نے تو مطلب وہ بھی ستریا بتریا ہے نا خاور مانی کا، اس کی تو رہتی جو ہے وہ جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن جو اس نے اپنی سابقہ بیوی پر الزامات لگا دیے نا، اس کی اولاد یہی سوچتی مر جائے گی کہ ساڑی ماں گشتی سی، ساڑی ماں کوئی خراب عورت سی۔ بشرا بی بی جو عمران خان روحانیت جسے کہتا ہے، کہ روحانیت کے چکر میں ہماری ماں نے ہمارا 28 سال بعد ہمارے باپ کا گھر اجاڑا، اور ہمارے لیے اس طرح کی باتیں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ جس طرح کے الزامات لگائے ہیں خاور مانیکا نے اس پر، بشرا بی بی پر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، رب سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، ہر طرح کی اس طرح کی ذلتوں سے محفوظ رکھے۔ آ جاتے ہیں ملک ریاض کی وائف کی طرف۔ ملک ریاض کی وائف کے حوالے سے آج مطلب اب تو ڈیٹ بدل گئی، ایک صاحب نے بڑی کچھ خاص باتیں کی ملک ریاض کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں میں نے کافی ولاگس کیے ہوئے، 8-10 تو کیے ہوں گے، یا 5-6 کیے ہوں گے، کیونکہ یہ میرا چینل جو ہے یہ اب تقریباً ہو چلا ہے 2.5-3 مہینے کا ہو چلا ہے، اور اس میں 5-6 میں نے ولاگ ملک ریاض پر کیے، جہاں اس کی خوبیاں تھی وہاں اس کی خامیاں بھی بتائیں آپ کو۔ میں اسے کیوں ڈسکس کر رہا تھا کہ میرے پاس اس حوالے سے خبریں آ رہی تھیں ملک ریاض کے حوالے سے، اور جب کوئی نہیں بول رہا تھا اس حوالے سے، کوئی بات نہیں کر رہا تھا ملک ریاض کے خلاف، میں ولاگ کر رہا تھا، میں اس کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے سوشل میڈیا بھر گیا ہے ملک ریاض کے حوالے سے۔ اور یہ بھی خبر میں نے آپ کو دی تھی سب سے پہلے کہ اس کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے، وہ چڑھائی کی ہے اس نے، ثاقب نثار پہ چڑھائی کی ہے اس نے، عمران خان پر کچھ نہیں چھوڑا پلے، سب کے جو فائلوں کو پہیے لگا کے وہ جہاں جہاں بھیجتا تھا سب کے نام لیے اس نے،
کون جنرل ظہیر الاسلام تے کون جنرل فیض تے کون قمر زمان باجوہ، اور مطلب کوئی بشرا وغیرہ کوئی فرا شرا اس نے چھوڑی ہی نہیں اس انٹرویو میں۔ جب وہ انٹرویو آئے گا تو بڑے بڑے اس حمام میں ایسے الٹ کے گریں گے اور ننگ تھڑنگ ہوں گے۔ بات ہو رہی ہے اس کی وائف کی۔ یہ جو غربت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بڑے عجیب و غریب سبق دیتی ہے۔ ملک ریاض کی وائف جو ہے اس نے اپنے خاوند کے ساتھ بڑی غربت دیکھی ہے۔ آج وہ اتنا بڑے امپائر کا مالک ہے ملک ریاض، اور اس کی وائف بحریہ ٹاؤن کے، اور بحریہ ٹاؤن ہی نہیں، ان کے بے شمار اور بھی منصوبے ہیں، بہت سارے اور بھی ادارے ہیں، بہت سارے اور بھی بزنس ہے۔ ایک بیٹا ہے ان کا علی، دو بیٹیاں ہیں۔ وہی بیٹیاں جو مشہور تھیں، جنہوں نے ایک ایکٹریس کو اپنی ماسی دی تھی دے ہسبینڈ نو جا کے مطلب انہوں نے زدوکوب کیتا، اور اس دی جڑی گرل فرینڈ سی وہ خاتون ایکٹریس، نام کیا لینا بیچاری کا، چھپائے تو چھپ جائے، اس کے گھر گئی تھیں اور اس کو مارا تھا چاند رات کو۔ اگلے دن عید تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اعتکاف پہ بیٹھی ہوئی تھی، اعتکاف سے اٹھی ہوں تو یہ آ گئی اور انہوں نے مجھے مارا ہے۔ وہی دو بہنیں اور ایک ان کا بھائی علی، ملک ریاض کی ٹوٹل اولاد۔ وہ علی جو ہے وہ عرصہ سے دبئی میں ہے، اس لیے نہیں کہ دبئی اسے سونا لگتا ہے، اس لیے کہ ملک ریاض اور اس کی وائف کو ڈر ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ چلتا پھرتا ڈالروں کا، پاؤنڈ سٹرلنگ کا اور گولڈ کا ایک بورا ہے پورا۔ کوئی اغوا کر لے، کوئی بلیک میل کرے یا کوئی کچھ بھی کر لے تو مطلب ہم سے کوئی کھربوں بھی مانگ سکتا ہے کہ بیٹا چھڑوانا ہے، تو پھر جانتے ہیں نا آپ۔ لیکن ایسے لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ ان کے ساتھ قافلہ اتنا لمبا ہوتا ہے، پروٹوکول کا، محافظوں کا، سیکیورٹی، یہ وہ فلان ڈھمکان، لیکن پھر بھی سیکیورٹی پرپز پر انہوں نے اپنا جو بیٹا ہے اسے دبئی میں سیٹل کیا ہوا ہے۔ اور اب تو ملک ریاض بھی کہتے ہیں کہ دبئی میں، لیکن خبریں یہ ہیں کہ وہ جرمنی شفٹ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کافی اپنا یہاں سے پاکستان سے سرمایہ بھی شفٹ کر دیا ہے جرمنی میں۔ جو میں بات بتانے لگا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ غربت سے عمارت کی یہ جو چھوٹی سی کہانی ہے نا، وہ بتانے لگا ہوں کہ موٹر سائیکل ہوتی تھی، سکوٹر ہوتا تھا، ملک ریاض کے پاس کرائے کا گھر ہوتا تھا ہماری طرف سے۔ تو یہ جو بینا خاتون ہے ملک ریاض کی وائف، یہ اسے کہتی ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اب بائک پر نہیں بیٹھا جاتا، نکی موٹی گڈی لے دے ملکہ۔ تو ملک کہندا سی کتھوں لے دواں تینوں گڈی؟ تو یہ کہتی ہوتی تھی کہ یہ کرائے کے گھروں میں مزید نہیں رہا جاتا، تو تیناں مرلیاں دا گھر ہی لے دے ملکہ۔ تے ملک ریاض کہندا سی کہ اوے تینوں کتھوں لے دواں میں گھر اپنا ذاتی؟ تو جب رب نے دیا انہیں تو چھپر پھاڑ کے دیا۔ تو بینا کہتی تھی کہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو کیچڑ آ کے اوپر گرتا ہے بائک پر، اور بچے بھی گندے ہو جاتے ہیں، میں بھی گندی ہو جاتی ہوں، دھول مٹی، لوگ دیکھتے ہیں ہمیں، یہ ہے وہ ہے فلان ڈھمکان، جیسے ایک لوئر مڈل کلاس، بلکہ اس سے بھی نیچے کی کوئی فیملی کے مسائل ہوتے ہیں، وہی سارے کے سارے۔ ایک ہمارے ملک کے معروف جرنلسٹ رہے ہیں، کالم نگار رہے ہیں، نذیر ناجی، ان کے بیٹے ہیں انیک ناجی۔ انیک جو ہے وہ پی ٹی وی پہ اینکر بھی رہے، وہ کافی تیز بندہ ہے تھوڑا، انیک جو ہے اپنے باپ کی طرح۔ آج کل لندن میں وہ مقیم ہیں انیک صاحب۔ انہوں نے قصہ سنایا کہ ان کے وہ ملک ریاض کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کھانا آ گیا 8-10 بجے، 7-8 بجے، جتنے بھی بجے، شام کا کھانا آ گیا، رات کا۔ تو وہ کچھ مٹر پلاؤ بنا ہوا تھا، کچھ تھوڑا سا شوربہ تھا، کوئی نان تھا۔
تو کھانا انتہائی بد ذائقہ، مطلب جو کوئی لاہوریا بندہ جو جس نے لاہور کے کھانے کھائے ہوئے ہیں وہ منہ نہ لگائے، لیکن ملک ریاض بڑے شوق سے وہ کھانا کھائے جا رہا تھا، ساتھ انیک سے باتیں کیے جا رہا تھا، اور بینا بھی بڑے مزے لے لے کے وہ کھانا کھا رہی تھی، ملک ریاض کی وائف۔ تو انیک کہنے لگا کہ میں چپ کر کے جو دو چار نوالے لے سکتا تھا لے لیے میں نے، کیونکہ بد ذائقہ ہی بڑا تھا۔ تو کھانے کے بعد ملک ریاض کہنے لگا، او یار انیک، او یار مائنڈ نہ کری، اے جڑا کھانا تو ساڑے نال کھادا ہے، یہ دراصل ہمارا جو کک ہے، جو باورچی ہے، وہ چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ یہ لڑکا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے کک بننا ہے، اس نے پرمیشن لے کے ہم سے تو یہ کھانا بنایا ہے ٹرائی کے طور پر، ٹرائی کی تھی، ٹرائی ماری ساڑے تے۔ اگر میں چاہتا تو یہ کھانا اٹھا کے پرے رکھ دیتا، باہر سے مہنگا کھانا پی سی سے منگوا لیتا، پنڈی پی سی سے یا میریٹ سے منگوا لیتا، لیکن یہ میں نے کھایا ہے، یہ میری وائف نے کھایا ہے۔ کس لیے؟ ایک تو ہم غریب رہے ہیں، ہم نے ہر طرح کے کھانے کھائے ہوئے، ہمیں اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ نمبر 2، اگر ہم یہ نہیں کھاتے نا تو وہ لڑکا جس نے یہ کھانا بنایا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا کہ ہائے ہائے میں اتنی محنت نال کھانا بنایا، انہوں نے چکھیا بھی نہیں۔ ہم نے اس کا دل رکھنے کے لیے یہ کھانا کھایا ہے۔ سوچو ذرا کہ کھا گئے بد ذائقہ برا کھانا۔ کھانا برا تو نہیں ہوتا، رب دا رزق ہے، اور اس رزق واسطے بندہ نسا پھردا اور تما اور لالچ مار گیا، تباہ کر گیا سب۔ مطلب ہم اپنے پیٹ کی بھوک سے بھی آگے نکل گئے، بہت آگے، لالچ میں۔ خیر انیک کہنے لگا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا بد ذائقہ کھانا یہ صرف ایک اپنے نوکر کا دل رکھنے کے لیے کھا گئے۔ تو ساتھ ہی بینا جو ہے، جو خاتون ہے ملک ریاض کی، وہ بڑی بے تکلف، وہ بتا رہا تھا کہ بڑی بے تکلف ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یہی کہتی ہے وے ملکہ، اوے ملکہ، ملکہ تو آیا نہیں کیتا، تو آ نہیں کیتا۔ پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں دونوں میاں بیوی، خربوں کے مالک۔ 460 ارب تو سپریم کورٹ نے دینا ہے انہوں نے، 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ تو ان کا نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے لندن کی، انگلینڈ کی، اس نے ہی بھیجا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے بیریا ٹاؤن، لاہور، کراچی، پشاور، نہ جانے کہاں کہاں۔ خربوں کے مالک پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں، کبھی ان کو کوئی اس پہ مسئلہ نہیں آیا۔ ایون کہ ملک ریاض چیف آف آرمی سٹاف سے بھی پنجابی میں بات کرتا تھا، ملک ریاض ہر بیوروکریٹ سے پنجابی میں بات کرتا تھا، اور جو بندہ لاہور کے مسلم ٹاؤن میں بابا کلفی والا جو ہے، اس کی کلفی کی دکان پہ کھڑا ہو جائے، دھوتی باندھ کے باہر تھڑے پہ کھڑا ہو کے کلفی کھائے وہ ملک ریاض، اسے بد ذائقہ کھانا کیا کہتا ہے؟ کہاں ٹشن ہوتے ہیں؟ ٹشن وہاں ہوتے ہیں جہاں بندہ اپنے آپ کو سو کالڈ ایوی گورا گورا انگریز سمجھتا ہے، دیسی انگریز، وہ ٹشن کرتے ہیں۔ جو دیسی لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل گردے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے نہیں رہتے۔ تو بینا جو ہے وہ خاتون ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، مطلب ہمارے لیے سب کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کی قابل احترام ہیں، اور اللہ سب کی عزتیں محفوظ رکھے۔ وہ خاتون کہنے لگی انیک سے کہ انیک گل سن میری، جدوں نا ساڈے کول کوئی پیسہ نہیں سی نا ہیگا، تے میں نے اپنے ایک ولاگ میں وہ سٹوری بھی سنائی تھی نا، ملک ریاض نے خود ہی سنائی ہوئی ہے کہ دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو بچی شدید بیمار ہو گئی ان کی، تو وہ اس کی وائف جو ہے وہ بھاگی لے کے بچی کو باہر سڑک کی طرف، تو ملک ریاض بھی پیچھے پیچھے، ٹیکسی روکی، اس میں بیٹھے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے انجیکشن وغیرہ لگائے، بچی کی جان بچی۔
تو اب دونوں سوچ رہے ہیں کہ ٹیکسی والے کو پیسے کیسے دینے، ڈاکٹر کو پیسے کیسے دینے. تو ٹیکسی والے سے پیسے جا کے ملک نے لیے جھوٹ بول کے کہ یارو اسی پیسے گھر بھول لائیں گے جلدی دے وچ، ہمیں پیسے دو، ہم ڈاکٹر کو فیس دیں اور گھر جا کے آپ کو پیسے دیتے ہیں. تو اس بندے نے، ٹیکسی ڈرائیور نے انہیں پیسے دیے جس سے ڈاکٹر کی فیس دی. گھر آئے، گھر کوئی تانبے کے پیتل کے برتن پڑے ہوئے تھے، وہ دکان پہ لے جا کے باہر بازار میں بیچے اور پھر ٹیکسی والے کو پیسے دیے. غربت بڑی نامراد چیز ہے. تو بینا انیک کو کہنے لگی کہ جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی 3 مرلے کا گھر ہوئے، ایک نکی جی گڈی ہوئے کول، تو میں چاہوں گی میں کہوں گی کہ سوکھ آ گیا ربا. تو کہنے لگی جب ہمارے پاس بہت ساری دولت آئی نا تو محل ماڑیاں اور بنگلے بننے لگ گئے، فارم ہاؤسز اور بحریہ ٹاؤن اور یہ وہ فلان ڈھمکان. تو جو عورتوں کی خواہشات ہوتی ہیں کہ اتنی ساری جیولری بنوا لو، ہیرے کی انگوٹھیاں لے لیں، ہیرے کے ہار لے لیں، اتنے مہنگے مہنگے پرس لے لیں، اتنے شوز لے لیں، اتنے ڈریسز لے لیں. کہتی میں بھی کرتی رہی، لیکن ایک دن میں نے بیٹھی بیٹھی نے سوچا کہ میں کی کرنے ہیں یہ اتنے سارے پرس، والیٹ، اتنی ساری ہیرو کی انگوٹھیاں، اتنے سارے زیورات، یہ ڈریسز اتنے سارے، میں نے کیا کرنے ہیں؟ میں تو وہی بینا پہلے والی، تو مجھے تو نہیں یہ چاہیے. تو وہ کہنے لگی وے انیک تے پھر میں نا وہ ساریاں شیواں چک چک کے لوگوں نوں دے دی رہی، ونڈ دی رہی، تقسیم کر دیتی، خیرات کر دیتی، ضرورت مندوں کو دے دیے. وہ جیولری ساری، وہ سارے کا سارا، اور خود اپنے ہاتھ خالی کر لیے، ایک چوڑی بھی نہ رہ گئی میرے ہاتھوں پہ. اور ویسے ایسے ہی ہوں میں، خربوں کی مالک ہے وہ خاتون. تو کہنے لگی کہ میری خواہش تھی نا کہ 3 مرلے کا اپنا گھر ہو، اب تو ہمارے پاس 3 مربوں کے بھی ہم چاہیں تو گھر بنا لیں. تو میں نے اپنی وہ جو اندر کی خواہش تھی اس کو ایک طرح سے پورا کیا کہ ہمارے یہاں جو خیرات مانگنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ملک سے علیحدہ میں اپنی بیٹیوں اور بیٹے کے ساتھ مل کر لوگوں کو 3 مرلے کے گھر بنوا کے دیتے ہیں. ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو ہم 3 مرلے کے، کیونکہ میری خواہش تھی 3 مرلے کا گھر ہو، تو میں 3 مرلے کے لوگوں کو گھر بنوا کے دیتی ہوں. اور اندر جی مینوں سارا نشہ ہوں، مینوں سارا سواد ہوں. نشے سے یاد آیا، وہ حاجرہ نے بات وہاں چلی گئی حاجرہ خان تک. حاجرہ نے اپنی کتاب میں یہ نشہ وشہ بھی بتایا ہے خان صاحب کا، کیسے نشے کی محفلیں، کیسے شراب تے کباب دو میں حاضر نے جناب، یہ سب کچھ نا اس میں ہے. تو یہ بینا ملک کی سٹوری، اور اس سٹوری سے بڑا سبق جو نکلتا ہے نا وہ سیدھا جاتا ہے فرا گوگی اور بشرا بی بی کی طرف کہ مائیو وہ تسی کوئی مطلب تسی کو کڑیاں چڑیاں تو ہے نہیں، اور تم دولت کی ہوس میں اس قدر پاگل کیوں ہوئی ہو؟ یہ خربوں روپیہ چوری کا، ڈاکے کا، رشوت کا، بزار کو بیوقوف بنا کے، بت بنا کے کتھے لے جانا جی. اور یہ پیسے کی خاطر کیسے برباد ہوا خاور مانیکا کا گھر. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ ہم بڑے بابے کے، حضرت بابا فرید شکر گنج کے وہ متولی خاندان ہے، پیر غنی کا خاندان، ان کے گاؤں کا نام غنی پیر ہے. اس خاندان، باعزت خاندان، کس طرح سے اس عورت کی وجہ سے برباد ہوا، بدنام ہوا. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میرے دل میں ہم آپ کے لیے بڑی ساری دعائیں. اور جو دوست کامنٹس نہیں کرتے نا اور لائک نہیں کرتے، میں رسیا جی اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.